अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से हुमा भट्ट। नाजरीन, गुज़िश्ता बरस फरवरी में जब सस्पेक्टेड केसेस की सूरत में कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ, उसके बाद से अब तक हम लोग देख रहे हैं पंजाब भर में 2 लाख अफराद जो हैं मुतासर हो चुके। इसके साथ अमवात का सिलसिला जो है वो भी बढ़ रहा है, 5500 तक अमवात हो चुकी हुई हैं। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ हिकमत अमली जो है वो अपनाई गई। लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि एसओपी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी रहा। जब स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन लगे तो कारोबार ज़िंदगी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ। साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि वायरस की शिद्दत जो है वो बढ़ती ही जा रही है। किसी वक्त हम लोग देख रहे हैं कि कमी आती है और कभी ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बरतानिया से आया हुआ वायरस जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और साथ में हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि तीसरी लहर है। ये तिब्बी माहिरीन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि तीसरी लहर है जो कि काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। दूसरी तरफ ये भी हम लोगों ने देखा है कि वैक्सीन जो है वो भी आ चुकी है। पाकिस्तान में पंजाब में भी हेल्थ वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है, और इसके साथ साथ अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपो सेंटर में बुजुर्गों के लिए वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहाँ पर बुजुर्गों की वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस है और किस तरह वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। अब मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 3 में, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बुजुर्गों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर मैं आपको ले चलती हूँ और ये साथ में दिखाती जाती हूँ कि स्टार्ट जो है, आगाज़ जो किया जा रहा है वो स्क्रीनिंग से किया जा रहा है। यानी कि जब भी यहाँ पर कोई भी बुजुर्ग यहाँ पर आएंगे, उनकी सबसे पहले यहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, यहाँ पर उनकी पल्स रेट चेक की जाएगी, और बाकी जितनी भी टेम्परेचर वगैरह है वो चेक किया जाएगा। यहाँ पर फ्रंट पर ही यहाँ पर बैठी हुई हैं खातून जो कि ये सब कुछ चेक कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम बताइएगा क्या यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ जब सबसे पहले पेशेंट एंटर तो उसका वाइटल लिए जाते हैं, बीपी, पल्स, उसकी टेम्परेचर। जी, क्या ज़रूरी क्यों है ये सब कुछ चेक करना? इसलिए कि इनको वैक्सीनेट किया जाता है। वैक्सीनेशन में इनका ये लेना ज़रूरी है, वाइटल लेना ज़रूरी है। जी, इसकी वजह से कोई इनको रिएक्शन भी हो सकता है, इसलिए इनको चेक किया जाए। बिल्कुल इसी तरह, ताकि नहीं किसी किस्म का रिएक्शन हो। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी फ्रंट डेस्क पर बैठी हुई हैं खातून, वो हमें बता रही हैं कि बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका यहाँ पर स्क्रीनिंग का अमल जो है वो जारी है। वैक्सीनेशन जो है वो इसके बाद में होगी, लेकिन ये तकरीबन यहाँ पर 50 के करीब ये स्क्रीनिंग डेस्क मौजूद हैं, जहाँ पर के तमाम जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, और साथ ही में यहाँ पर चेकिंग का सिलसिला भी जारी है, स्क्रीनिंग का अमल भी जारी है। इसके बाद स्टार्ट होती है वैक्सीनेशन, जहाँ पर बुज़ुर्गों की वैक्सीनेशन की जा रही है। तकरीबन ये यहाँ पर जो बताया गया है यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कि ये तकरीबन यहाँ पर 35 के करीब है जो कि वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। जी, इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इस वक्त मारूफ सहाफ़ी जो हैं हसन निसार साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, वैक्सीन लगवा ली? वैक्सीन तो ज़ाहिर है लगवा ली है, लेकिन मुझे किसी और वजह से चक्कर चढ़े हुए हैं कि जो लेवल है यहाँ, जो परफॉर्मेंस है, जो द वे इट्स ऑर्गेनाइज्ड, अल्लाह करे पूरा पाकिस्तान इतना ही ऑर्गेनाइज्ड और उसमें यही फ़्लो आ जाए। इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। मैं अभी कैप्टन साहब को बता रहा था कि मेरे कुछ दोस्त बाहर से आए हुए हैं, हफीज़ खान की वाइफ वगैरह, वो गए तो वो कह रहे थे कि ये तो शायद कनाडा में भी अगर विद दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन वो भी इस तरह ऑर्गेनाइज ना कर सकें, तो इट्स एक्सट्रीमली। और फिर लोगों से गुजारिश है कि आके देखो तो सही, आपके यहाँ अच्छी खबर होती कोई नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी, बहुत पॉजिटिव, बहुत खूबसूरत खबर है। आएँ, वैक्सीनेशन तो अपनी जगह पे, आके देखें कि इस मुल्क में पोटेंशियल कितना है अगर वाकई को काम करने वाला। सर यकीनन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है। आप मुझे ये बताएं, और साथ में मुझे ये भी लोगों को पैगाम भी ये दे दें कि वो लोग जो कि अभी भी हिचकिचा रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं, उनको पैगाम दें कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना जो पैगाम, यहाँ पर वैक्सीन जो है वो लगवाएं। देखो, उसमें मैं दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ, कोई एग्जेजरेशन नहीं है। मेरे से ज़्यादा नकम्मा बंदा कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा नालायक बंदा कोई नहीं। मैं 2-2 महीने घर से नहीं निकलता। अगर मेरे जैसा बंदा आ सकता है, तो अगर आप नौजवान हैं तो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करें, अगर आप बुज़ुर्ग हैं अपने बच्चों का ख्याल करें।
اور ان کو اگر کوئی بندہ ریلکٹنٹ بھی ہے تو اس کو کنونس کریں, آئیں اور دیکھیں کہ آپ کے ملک کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اگر کرنا چاہیں تو اتنے زبردست طریقے سے, سو امپریسو, بالکل آنا چاہیے. اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ ہیں حسن نثار صاحب, جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ابھی بھی ریلیکٹنٹ ہیں, ابھی بھی ڈر رہے ہیں, پلیز مت گھبرائیے, پلیز مت ڈریے, بلکہ یہاں پر آئیں اور ویکسین لگوائیے گا. یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہ ویکسین لگوا بھی رہے ہیں. اس وقت آپ کے اسکرین پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما بھی ہیں خواجہ احمد حسان, وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے یہاں پر ویکسین لگوائی ہے اور ہم لوگ ان سے بھی جانتے ہیں کہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے جی آپ کا؟ شکر اللہ کا. سر بتائیے گا, ویکسینیشن سینٹر آپ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. بہت اچھا ہے جی, بہت اچھا ہے. آئی تھنک کیپٹن عثمان از ریئلی آرگنائزنگ اٹ ویری ویل اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ میکسیمم لوگ اس سے مستفید بھی ہوں اور یہ لوگوں کا فائدہ ہو, ویکسینیشن ہو اور اس جو موذی مرض سے جان چھٹ سکے ساروں کی انشاءاللہ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, کیپٹن عثمان صاحب جو ہیں وہ تو آپ کے دور میں بھی یہاں پر کام کرتے رہے ہیں, آپ کے دور میں بھی مختلف جگہوں پر ان کو عہدے ملے رہے ہیں. اس وقت وہ سیکرٹری ہیلتھ کے عہدے پر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کے انتظامات بھی ہم لوگوں نے دیکھے. کیا کہیں گے کہ اس وقت جو انتظامات ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کی اپوزیشن جو ہے فی الحال وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں جلسے بڑے ہوتے ہیں اور ماسک جو ہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن, ماسک کوئی نہیں پہنتا. دیکھیں وہ کوشش یہی کرنی چاہیے, مطلب احتیاط ضرور کرنی چاہیے اینڈ وی آلویز ریکمینڈ کہ احتیاط کرنی چاہیے اور ماسک پہننا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے ہمیں نجات دے, اور اس کے لیے بھی اجتماعی دعا کی بھی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تھوڑا سا آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی تھوڑا سا بتا نہیں سکتے کہ جب جلسہ کریں, جب اتنے زیادہ گیدرنگ میں جائیں تو تھوڑا سا احتیاط بھی ہو. جی بالکل بالکل, یہ تو وہ خود کیمرے کے سامنے کچھ کہنا چاہتے ہیں. بالکل وہ یہ بھی کہتے بھی ہیں اور کوشش بھی ہم کرتے ہیں. باقی میں اس پہ فردر یہی عرض کروں گا کہ میرے خیال میں سب کو احتیاط کرنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے اور اس مرض سے اسی طرح ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر ایز اے نیشن, ایز اے قوم ہم اس کے پیچھے پڑیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے جان چھٹائے. بہت شکریہ. سر یہ لاسٹلی آپ اتنا سا بس بتا دیں ان لوگوں کو جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن سینٹر پر آپ موجود ہیں, اور کیا کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ نہیں آ رہے, جو ابھی تک ہچکچا رہے ہیں اور ابھی تک ڈر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی تدبیر ہے اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی چیز اویلیبل ہے جس سے تدارک ہو سکتا ہے اس موذی مرض کا تو اس کو ضرور اپنانا چاہیے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تو ضرور اسے استعمال کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ خواجہ احمد حسان وہ یہاں پر موجود تھے. انہوں نے بھی ویکسینیشن جو ہے وہ اپنی کروا لی ہے, ویکسین لگ گئی ہے انہیں. تو السلام علیکم سر. اسلام سر بتائیے گا, اسکریننگ ہو گئی آپ کی, کیا یہاں پہ بتایا گیا آپ؟ بہت اچھا سسٹم ہے, بڑا اچھا, یعنی کہ ودن 10 منٹس فارغ ہو گئے ہم. بہت اچھا. ادھر بھی انہوں نے کافی یعنی لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ بنا کے دیتے ہیں شناختی کارڈ دکھا کے. تو انہوں نے سیدھ بنائی, بلڈ پریشر چیک کیا, اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کوئی پریشانی نہیں ہوئی. بہت زیادہ جو ہے وہ کیبن بنائے گئے ہوئے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور یہاں پر لوگ بھی آ رہے ہیں اور یہاں پر فوری طور پر جو ہے لوگوں کا چیک اپ کیا جا رہا ہے. اسکریننگ کا عمل ہے. اس کے بعد 35 تقریباً یہاں پر بنائے گئے ہیں اسی طرح کے ڈیسک جہاں پر کہ ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور ویکسینیشن کے فوری بعد جیسے ہی ویکسینیشن دی جاتی ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کم از کم جو جس کو ویکسین لگائی گئی ہے اس کو کوئی ریئیکشن تو نہیں آیا. اس کے لیے یہاں پر اس کا تھوڑا دیر کے لیے بیڈ ریسٹ ہوتا ہے, اس کا تھوڑی دیر کے لیے اس کو بیٹھانا ہے. تو وہ بٹھانے کے لیے بھی یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ یہاں پر تقریباً 100 کے قریب اسی طرح کے ریسٹ ایریاز بنائے گئے ہوئے ہیں جہاں پر بزرگوں کو جیسے ہی ویکسینیشن کا عمل ان کا مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر ریسٹ کے لیے ایریا بنایا گیا ہے. جی یہاں پر ویکسینیشن سینٹر میں اس وقت یہاں پر موجود ہیں ڈی سی صاحب مدثر ریاض صاحب, ان سے بھی جانتی ہوں. سر بتا دیجیے گا کیسا دیکھ رہے ہیں یہاں پر رسپانس اور کیا کہنا چاہیں گے انتظامات کے بارے میں؟ رسپانس الحمدللہ اچھا ہے جی. کل بھی ہم نے 8,000 کی, ابھی تک ہم تقریباً 37,000 لوگوں کو
ویکسینیٹ کر چکے ہیں یہاں پر جو 60+ ایج کے لوگ ہیں. سو بڑا اچھا رسپانس آیا ہے, فیڈ بیک بھی بڑا اچھا ہے. آپ خود بھی پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے. تو ہم کوشش یہ کریں میکسیمم فیسیلیٹیشن کریں. ابھی 70 سے اوپر جتنے بھی ایج کے لوگ ہیں ان کو واک ان ہم نے فیسلٹی دی ہوئی ہے, لیکن 60 سے اوپر لوگوں کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ضرور اپنی پن کوڈ لے کر آئیں, اپنا جو رجسٹریشن ہے وہ کروا کر آئیں. سر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہماری رجسٹریشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اور ابھی ہمیں میسج نہیں آیا, لیکن ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے یہاں پر پہنچیں. ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیا وہ انتظار کریں میسج کا یا پھر وہ آ بھی سکتے ہیں اور یہاں پر لگ سکتی ہے؟ جی, پن کوڈ جو ہے اس کو 70 سال سے اوپر جو ہے اس کو تو واک ان ہے, وہ تو کس ٹائم بھی آ سکتا ہے. باقی لوگ بھی آ رہے ہیں, 60 سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے آ رہے ہیں. اور کوئی 1111 سے میں ریکویسٹ یہ کروں گا, آئی ووڈ ریکمینڈ کہ ضرور میسج کر آئیں. یہاں پر ڈی سی صاحب نے تو کہہ دیا کہ ریکمنڈیشن یہی ہے کہ میسج آئے تو ہی یہاں پر تشریف لائیے. یہاں پر لوگ بھی ہیں. جی میں ان سے جانتی ہوں, آپ مجھے بتائیے گا ویکسین لگ گئی؟ یس لگ گئی ہے جی, دا بیسٹ ارینجمنٹ ہے اور اٹ از این ایگزمپلری اینڈ ایکول ٹو دی ادر کنٹریز یورپین ٹائپ یا جو ڈیولپ کنٹری ہے. بہت شاندار ارینجمنٹ ہے, بہت اعلیٰ ہے, اور جو عملہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. گائیڈ لائن بھی بہت اچھی مل رہی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بھی ہیں یہاں پر خاتون بھی ہیں. السلام علیکم آنٹی جی. وعلیکم السلام. آنٹی جی بتائیے گا ویکسین لگ گئی اور کیا دیکھ رہی ہیں, کس طرح کا انتظامات؟ ہاں انتظام صحیح ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. ہر منٹ کے بعد گائیڈ کر رہا ہے یہ لوگ, قدم پہ گائیڈ کر. 10 منٹ کے بعد لگیں گی. کر چکی نا, مجھے بٹھانے کے لیے کہا نا انہوں نے 10-15 دن یہاں بیٹھے, 10-15 منٹ تم بیٹھے. فیملی کی طرف سے سارے چاہ رہے تھے کہ آپ لگوائیں. اصل میں نا رات کو ہم نے لنڈن فون کیا تھا نا, وہاں بیٹی اور داماد میرا ڈاکٹر, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. پھر ان سے مشورہ کیا کہ انہوں نے کہا صبح لگوا دیں آپ, کیونکہ مجھے ذرا دل کی تکلیف ہے نا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ, تو کہنے لگی نہیں آپ صبح جا کے لگوا دیں. میسج آیا تھا آپ کو کس کا؟ اسی کا رجسٹریشن کا جو کرواتے ہیں اس کا میسج آ گیا؟ نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اتنی عمر کی انہیں لے آئے, ابھی لگا دیں گے ہم آپ کو. پروگرام کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. کیپٹن عثمان صاحب, ان سے جانتی ہوں کہ کیا پروسیس ہے یہاں پر, اور انتظامات کے بارے میں تو لوگ بڑے زیادہ خوش ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ پروسیس کیا ہے, تھوڑا سا بریف کیجیے گا لوگوں کو جو یہاں پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو جی یہاں پر آنے سے پہلے کا پروسیس میں بتانا چاہوں گا تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس ہو کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ اپنا ویکسینیشن والا عمل سٹارٹ کرنا ہے. 1166 پہ اپنا CNIC میسج کیجئے. 60 سال سے اوپر عمر کے جو لوگ ہیں اور جو اس سے کم عمر کے لوگ ہیں وہ انتظار کریں کہ حکومت کب فیصلہ کرتی ہے کہ نیچے کے لوگوں کی ہم نے رجسٹریشن سٹارٹ کرنی ہے. جب آپ ان کو میسج کرتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کی ID کارڈ کی ڈیٹیلز دیکھ کے آپ کو ایک میسج آتا ہے آپ کی جغرافیکل لوکیشن کے مطابق, کہ اگر مثال کے طور پہ میرے ID کارڈ پہ ملتان کا ایڈریس ہے تو مجھے ملتان میں جو سینٹرز ہیں جو جغرافیکلی میرے ایڈریس کے قریب ہوگا وہ اس سینٹر کو پک کر کے سسٹم میسج کرے گا کہ آپ اس جگہ پر یہ آپ کا سینٹر ہے اور اس سینٹر پہ آپ کو ٹیکہ لگایا جائے گا. اور ساتھ ہی ایک کوڈ بھی آئے گا. وہ کوڈ اس لیے آتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا میسج سینٹر اپنا چینج کرانا ہے تو آپ 1166 پہ کال کر کے یا NIMS کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ پن کوڈ انٹر کر کے آپ اپنا سینٹر جو ہے اس کو تبدیل کرا سکتے ہیں. اور آپ کو جو سینٹر پنجاب میں سوٹ کرتا ہے جغرافیکلی آپ اس سینٹر پہ اپنا وہ سینٹر کو اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں. اس کے بعد سسٹم آپ کو ایک اور میسج کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد جس میں اس تاریخ کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے کس تاریخ کو جا کے ٹیکہ لگوانا ہے. آپ اس تاریخ کو جا کے اپنے متعلقہ سینٹر پہ پہنچ کے وہ ٹیکہ لگوا سکتے ہیں. سینٹر پہ سب سے پہلے آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے, یعنی کہ وہ جو میسج آپ کو آیا ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اس میسج کو دیکھنے کے بعد سسٹم آپ کو ایک فارم دیتا ہے جس فارم کو لے کے آپ اپنے اسکریننگ کاؤنٹر پر آتے ہیں. اسکریننگ کاؤنٹر پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری تو نہیں ہے, اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ نیکسٹ جو ہے وہ ویکسینیشن لگواتے ہیں. ویکسینیشن کے بعد ہم آدھا گھنٹہ آبزرو کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کو کوئی سائیڈ افیکٹ یا ریئیکشن نہ ہو. یہ ایک احتیاطی عمل ہے. ابھی تک اس سینٹر میں تقریباً ہم نے 40,000 کے قریب لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے. ابھی تک کسی میں کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا. تو لیکن یہ احتیاط بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اولڈ ایج کے لوگ آ رہے ہیں. یہ آبزرو کرنے کے بعد پھر یہاں سے ان کو جانے دیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جو کہ کسی ہاسپٹل کے قریب ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہاسپٹل ہے میں یہیں پر ہی کروانا چاہ رہا ہوں, تو کیا ان کے لیے خاص طور پر وہ بزرگ کیونکہ یہاں پر بزرگوں کے لیے بنایا گیا ہے, تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے جی ایڈوائزیبل نہیں ہے. ہمارا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو ہسپتال نہیں لے کے جانا چاہتے, خاص طور پہ ان دنوں میں جب تیسری ویو آئی ہوئی ہے پنجاب کے اندر. ہمارے ہسپتالوں میں بے تحاشا انفیکشن ہے. لامحالہ بڑے ہسپتالوں میں 8 سے 10 ہزار لوگ آتے ہیں.
اور بزرگوں کو وہاں لے کے جانا جو کہ زیادہ ولنریبل ہیں کووڈ بیماری کے سے، اس لیے ان کو ہسپتال میں لے کے جانا ایڈوائزیبل نہیں ہے۔ برائے مہربانی آپ اس بات پر اصرار نہ کیجیے کہ آپ نے ہسپتال میں ویکسینیشن کروانی ہے۔ آپ اس طرح کے انتظامات ہیں، تمام پنجاب میں اس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں، اتنی سہولت ہے، تھوڑی سی تکلیف کر کے آپ کو اس سینٹر پہ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے ضرور آنا ہے، لیکن یہ عمل آپ نے دیکھا ہے کتنا سموتھلی چل رہا ہے اور بے تحاشا ہمارے پاس انتظام ہے، ایک ٹائم پہ بہت زیادہ لوگوں کو اسکرین کرنے کی سہولت موجود ہے۔ تو وہ تھوڑا سا جو آپ نے سفر طے کرنا ہے وہ پلیز ضرور کر لیجئے، اس لیے کر لیجئے کیونکہ ہسپتال جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو اسپیشلی جو کہ ابھی تک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈر بھی رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے ہم لوگ بچ جائیں، لیکن بزرگوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز 1166 پہ اپنا CNIC بھیجیے، ضرور آ کے ویکسینیٹ کرائیے۔ یہاں پر تمام لوگ آ کے ویکسینیٹ کرا کے گئے ہیں، کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ کووڈ سے اگر ہم نے باہر نکلنا ہے تو الٹیمیٹلی ہم نے بہرحال جو ہے وہ اس اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا کے کووڈ سے باہر نکلنا ہے۔ اور میں نوجوانوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بزرگوں کو کنونس کیجئے۔ ہمیں پچھلے 1 سال سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بیماری اولڈ ایج کے لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے اور وہاں پہ موبیڈیٹی زیادہ ہے، زیادہ اموات جو ہیں وہ اولڈ ایج کے لوگوں میں ہوتی ہیں، اس لیے پلیز ان کو کنونس کیجئے، ان کی زندگی کی حفاظت کیجئے۔ ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے، ہم فری میں یہ ویکسین لگا رہے ہیں، پلیز آ کے ان کو ویکسینیٹ کروائیے۔ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر جو ہیں وہ بھی بار بار اسی چیز پر زور دے رہے ہیں کہ بزرگ جو ہیں وہ یہاں پر آئیں، یہ ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا ہے، بزرگ افراد جو ہیں وہ کسی ہسپتال کی طرف مت جائیں کیونکہ ایسے میں خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ کورونا کے پیشنٹ ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ موجود بھی ہیں، ان سے بھی جان لیں گے کہ کتنی محنت کی جا رہی ہے اور کیسا ان کو یہاں پر صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ السلام علیکم میڈم بتائیے گا، لگ گیا انجیکشن؟ جی لگ گیا جی۔ کیا فیل کر رہی ہیں اس وقت؟ فیملی بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بچیاں بھی ہیں، تو بتائیے گا کوئی کچھ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، بہت اچھا، سارا انتظام بھی بہت اچھا ہے اور بہت اچھی طرح لگ گیا، بہت شکریہ۔ کچھ بھی اور یہ ہے کہ سب انتظام بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھی طرح لگ گیا اور کوئی فکر والی بات نہیں ہے، لگوانا چاہیے آگے جی۔ السلام علیکم سر، بتائیے گا یہاں پر کتنے اب تک آپ لوگ لگوا چکے ہوئے ہیں ویکسین، کتنے لوگوں کو؟ میڈم روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے ایک بندہ فی بندہ جو ہے وہ 70 سے 80 جو ہے پیشنٹس ان کو ویکسینیشن کروایا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہر رو میں تقریباً کوئی 8 جو ہے وہ ڈیسک لگے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ بات کہاں جاتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے تقریباً 1200 جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے ان کو۔ یہ کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر رکھی ہوئی، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ یہ سرنج ہے 0.5 ml، ½ cc جو ہے وہ انجیکٹ کی جاتی ہے اور سنگل ڈوز ویکسین ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہی ڈوز ہے اس ویکسین میں، اس وائل میں ایک ہی ڈوز ہے، وہ انجیکٹ کر کے اسے فوری طور پہ ہم ڈسٹرائے کر دیتے ہیں سرنج کو۔ اس کے لیے یہ ہمارے پاس سیفٹی باکس ہے اور وائلوں کے لیے یہ ہم نے علیحدہ سے ایک باکس رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر بہت سے بزرگ جو آئے ہیں ان لوگوں کو شاید یہ اس چیز کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ دوسری ڈوز کب لگے گی، تو یہاں پر جو آتے ہیں انہیں ہمیں جو ہے وہ 21 ڈیز جو ہے یہ فارم ہے، جو ہر فارم کے اوپر اگر آپ وہ میم کے پاس بھی فارم ہے، یہاں پہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ آفٹر 21 ڈیز آپ کی نیکسٹ ڈوز ہے۔ تو اگر آپ وہاں پہ فلیکس دیکھیں تو وہاں پہ فلیکس پہ بھی اویزہ کی ہوئی ہے کہ 21 روز کے بعد آپ کو خود کار طریقے سے دوسری ڈوز کا SMS جاری ہو جائے گا۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں بقیہ پروگرام کی جانب۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر، بتائیے گا بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ پنجاب میں جو تیسری لہر آئی ہے وہ کافی زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کرونا وائرس کی، اور لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں اس بات پر بھی کہ کوئی برطانیہ کا وائرس آیا ہے جو کہ بالکل ہی اموات بڑھتی جا رہی ہیں، اس سے کیا ہے یہ؟ دیکھیں، ظاہر ہے اگر وہ پریشان ہیں تو بالکل بجا پریشان ہیں۔ یہ کوئی لہر تو نہیں، لیکن ظاہر ہے شدت آئی ہے اس بیماری میں بہت زیادہ، اور اس بیماری کا جو ہم سمجھ سکیں 1.5 سال سے وہ یہی سمجھ سکیں کہ اوپر اور نیچے اس کے کیسز ہوتے رہتے ہیں، رولر کوسٹر کی طرح یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اب عوام الناس اپنی رویوں میں کتنا احتیاط کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ جانوں کی قربانی دیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب یہ تھوڑی سی شدت اس کی کم ہوتی ہے تو لوگ مبرہ ہو جاتے ہیں، لوگ شادیاں بھی بہت بڑی کرنی شروع کر دیتے ہیں،
اجتماعات چاہے وہ مذہبی نیچر کے ہیں، چاہے وہ جلسے جلوس واکس ہیں، وہ بہت بڑی بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے ریلیجیس ایکٹیویٹیز بھی بحال ہو جاتی ہیں. اٹس ٹو ارلی ٹو ڈو آل دیٹ. یہ بیماری کم از کم 4-5 سال ہماری زندگیوں میں رہنے والی ہے، اور ہمیں 4-5 سال اس کی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. سر مجھے یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا برطانوی وائرس ہے، کیا ہے اس میں، کیا چینجز آئی ہیں اس وائرس میں جس کی وجہ سے وہ زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے. دیکھیں B117 جو میوٹیشنز تو نہیں ہوئیں ساری، 17 کے قریب ویریشنز آئی ہیں، جس میں 2 میوٹیشنز ہیں، باقی ویریشنز ہیں. اس کی وجہ سے یہ وائرس، کیونکہ یہ جو چینجز آئے B117 یہ برطانیہ سے تو نہیں شروع ہوا، ساؤتھ افریقہ سے شروع ہو کے برطانیہ گیا اور اب پاکستان آ گیا. پاکستان میں تقریباً 13% سٹرینز اس وقت موجود ہیں اس چیز کے، اور لیکن اس میں شاید ویریلنس تو اس کی تھوڑی بہت بڑی ہے، کہ زیادہ خطرناک تھوڑی بہت ہوئی ہے، اس کے ڈیتھ ریٹ زیادہ بڑا ہے، لیکن زیادہ اس کا جو پوٹینشیل ہے ایک دوسرے سے لگنے کا، وہ تقریباً 75% بڑھ گیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کچھ ہیلتھ ورکرز کا یہ کہنا ہے کہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ کے بغیر یہ جو ویکسین لگانا جو ہے وہ غلط ہوگا. تو آپ مجھے بتائیے گا اس میں کتنی حقیقت؟ دیکھیں جو اینٹی باڈیز آپ کے بخار کرونا کے انفیکشن کے بعد ہوتی ہیں، وہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز عام طور پہ نہیں ہوتی. یہ فرق اینٹی باڈیز ہیں، اسپائک اینٹی باڈیز ہیں، اور کوئی اینٹی باڈی نہ پہلے کرانے کی ضرورت ہے نہ بعد میں کرانے کی. اگر آپ کو کرونا ہو بھی چکا ہے تو آپ جب اس سے فلی ریکور کر جاتے ہیں، اس کے 2 ہفتے بعد آپ کو ضرور ویکسین لگانی چاہیے، اس لیے کہ وہ جو نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں وہ آپ کے اس کے انفیکشن کے بعد وہ نہیں ہوتی ہیں، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو اتنی فعال نہیں ہیں. تو اس لیے چاہے آپ کو کرونا ہو بھی چکا ہے یا نہیں بھی ہوا، آپ کو اینٹی باڈیز ٹیسٹ سٹیٹس کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا جا کے ویکسین لگائیں. سر یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے بار بار زور بھی دیا ہے کہ بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل بہت زیادہ ضروری ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ بار بار اگر احکامات بھی جاری کر رہے ہیں یا ہدایات بھی دے رہے ہیں تو ماسک پہننا جو ہے جس کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں وہ اس کے اوپر خود عمل نہیں کیا جا رہا. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ جب ہدایات دینے والے عمل نہیں کر رہے تو عوام نے کیا اس کے اوپر عمل کرنا ہے؟ آپ کیا انہیں کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں اور ان کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو تو وہ خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اور اپنے ارد گرد کے اس وقت کے لوگ چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہوں، سینٹ کے اندر ہوں یا باہر، تو یہ بغل گیر ہونا، اپنی خواہشات کی قربانی دینا، ماسک پہننا، یہ ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، تاکہ لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ گلے مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گریٹ کر رہے ہیں ماسک کے بغیر، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ کا بھی فرض ہے کہ وہ 0 ٹالرنس رکھیں، اور کوئی بھی جو ممبر ہے وہ ماسک کے بغیر آتا ہے تو اس کو معذرت کے ساتھ باہر نکال دیں. تو خدا را اس سے اجتناب کریں، اور کم از کم 3-3.5 سال تک یہ اسی طرح رہے گا جب تک ہم 16 کروڑ کے قریب پاکستانیز کو ویکسین نہیں لگا لیتے افیکٹولی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود تھے، اور انہوں نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ویکسین ضرور لگائی جائے، اور وائرس بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور احتیاطی تدابیر پر عمل سے ہی عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکتی ہے. ناظرین ہر صورت کوشش کریں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے، اور نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اپنے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس سے بچانے کے لیے تاکید کریں تاکہ وائرس سے چھٹکارا مل سکے. آج کے پروگرام میں اپنے پروگرام کی ہوسٹ ہما بٹ کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.